औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप इस पर मुल्क भर से कॉल कर सकते हैं। मुल्क भर से कॉल करें, अहमियत रमज़ान पर आप सवालात कर सकते हैं, रोज़े की अहमियत पर भी सवालात कर सकते हैं, किसी भी शरई मामले से आप हमारे उलमाओं से रोज़ सवाल करते हैं। मुल्क भर से आप कॉल करें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। मैं तारुफ करवा से चलूँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका तशय्ई मकतब से ताल्लुक़ है, मौलाना अशरफ अली मुंतज़री। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ हमारे साथ एक और आलिम दीन मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से, मौलाना उमर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ आज कराची की मारूफ बिजनेस शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल आप हमारी ट्रांसमिशन में अपनी ही इंडस्ट्री के बेतहाशा गिफ्ट हम पर भी भेजते हैं, जो कि हम पूरा रमज़ान अपनी नशरियात में न सिर्फ नात ख्वां बल्कि जितने हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनकी भी पजीराई करते हैं, ताकि ये ज़िक्र रहमत लिल आलमीन भी चलता रहे और हमारा ये गिफ्ट का सिलसिला भी चलता रहे। आबिद मजीद मरकरी साहब, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने भी टाइम दिया। सिलसिले को आगे बढ़ाते क्योंकि आज ज़रबत अली, आज के दिन एक सानेहा रूनुमा हुआ और हमारे चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा पे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी शख्स ने मस्जिद पर उन पर जहर आलूद तलवार से वार किया और आप ज़ख्मी हो गए। तो दीन इस्लाम को उनकी इस ज़ख्म और उनकी शहादत के बाद बड़ा नुकसान पहुंचा। तो आज इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि मौलाना से इस पर मौक़िफ़ लें। मौलाना बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। सबसे पहले मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से तमाम आलम इस्लाम और तमाम मोमिनीन और सामीन को की खिदमत में हदियत ताज़ियत पेश करता हूँ। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम जो है, उनका किरदार और उनकी शख्सियत ये इस्लाम में जो है कोई नई बात नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि पैगम्बर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से। फ़इन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, व ज़िक्र ज़िक्रुल्लाह, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, व ज़िक्रुल्लाह इबादा, खुदा का जिक्र इबादत है। इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान ही पहुँचाया है यानी खवारिज ने। खवारिज ज़हनियत, खवारिज नज़रिया के वसन वो अपने सिवा किसी को अच्छा नहीं समझते थे वो, ठीक है। खवारिज ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। आज भी ज़ाहिरन मुसलमान है लेकिन वो दिल में बुग़्ज़ अली मौजूद है। अली का यानी इससे बड़ी क्या बात होगी। मसलन एक मिसाल है, लाइव टीवी शो के अंदर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो उसके जो भी नजरियात हैं हमें उससे लेना देना नहीं, मगर उसने ये सिर्फ ये जुमला कहा, यानी बुग़्ज़ अली की हद देखें आप कि ज़ाहिरन वो मुसलमान है जिसने फतवा दिया और जो भी बात हुई उसने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा से अफजल है। तो एक बहुत नामी गिरामी एक पीर साहब ने कत्ल का फतवा दे दिया। तो भाई मसला ये है कि यानी बुग़्ज़ अली जो है लोगों के अंदर मौजूद है आज भी। यानी मौला अली के दौर में तो खवारिज थे आज भी ज़ाहिरन वो मुसलमान है, दिल में बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ अहले बैत आज भी है। जिक्र अली सुनते ही उनका चेहरा मुरझा जाता है। भाई ठीक है, आप फजीलत के कायल नहीं है, वो आपका अपना मसला है, लेकिन कम से कम एहतराम तो करो। कम से कम चौथा खलीफा ही मानो। आप अली को उस मर्तबे पे ना मानो, कम से कम चौथा खलीफा मानो। अब यहाँ पे लोग कहते हैं साहब हम तो अहले बैत का एहतराम करते हैं, लेकिन अहले बैत का जब जिक्र होता है तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। तो मसलन इससे बड़ी क्या मुनाफिकत होगी कि देखिए पैगंबर ने और सहाबा कराम ने जब कभी किसी के ईमान का ऑपरेशन करना होता था उसके सामने जिक्र अली छेड़ते थे, तो पता चल जाता था कैफियत, दरअसल ये खून में है साहब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली माल हक वल हक मा अली। अगर पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और अली अकेला एक सिमत में जा रहा है तो तुम अली की तरफ मुड़ना, क्योंकि अली जहां है वहां हक है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से अली माल कुरान वल कुरान मा अली। देखिए बात यह है कि बनु उमैया के जो मौरिख ने जो चीजें लिखी हैं,
लोग समझते हैं वही दीन है। अपनी मर्जी का दीन जो है किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हम तो ऐसे कोई भी मुसलमान दीन मौलाना दीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना। सरकार दीन तो उनका है, लेकिन मसला है कि यहाँ पे तो मर्जी का इस्लाम लोग चाहते हैं ना। लोग तो चाहते हैं, मसलन एक मिसाल है, अभी पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल के ऊपर साहब एक मजहबी जमात का जो है ना बंदा वो कह रहा है, देखिए की जब भी तकफीर की गई है ना सहाबा को आगे रख के, याद रखिएगा मैं पहले भी बता चुका हूं, जिक्र अली का जो प्रोग्राम है उस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के बाद पैगंबर, पैगंबर के बाद अहले बैत, अली अहले बैत में है, अली सहाबा में नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो भी किसी दौर में भी मौला अली अहले बैत के मुकाबले में आया है वो दुनिया में भी जलील ख्वार है, आखिरत में भी जलील ख्वार है। उसके साथ साथ आप अगर अली को उस दर्जे पे मसलन हैसियत नहीं दे रहे हैं, आप उनकी अफजलियत के कायल नहीं है, तो कम से कम खलीफा चाहरुम समझ के ही आप एहतराम करें, आपके ऊपर फर्ज है। बिल्कुल अल्लाह के नबी ने फरमाया अली नफ्स रसूल है, अली नफ्स रसूल है और अली हर मर्द में हर जंग के अंदर मर्द मैदान है। नहीं तो हम अपने जिस तरह अभी पूरी दुनिया हमारा ये शो देख रही है तो हम अपनी जात से कम जोड़ने की बात करें। हजरत अली का भी एहतराम हम पर फर्ज है, हजरत अबू बकर का भी एहतराम हम पे फर्ज है, जितने दीन के पिलर हैं हम पे जो इल्जाम लगते हैं, जो इल्जाम लगते हैं, मसला ये है जो तासुर में देख रहा हूँ कि साहब वो हम तो अहले बैत को बहुत चाहते हैं भाई, अहले बैत को चाहते हो, अहले बैत का जिक्र सुन के तुम्हारा पित्ता पानी हो जाता है। बात सारी ये है, ठीक है हर बंदा अपने कौल फेल का जिम्मेदार है, मसला ये है ना मेरे को हक है किसी की तकफीर करने का। बहुत खूबसूरत बात की आपने। और मुझे प्रोड्यूसर साहब जी एक ब्रेक का कह रहे हैं, हम ब्रेक पे जाएंगे लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप मुल्क भर से इस नंबर पे कॉल करें और हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे आज की दिन के हवाले से, और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में भी हमने पहले अशरे पर भी बात की, दूसरे अशरे में भी बहुत बड़ी शहादत है, दीन इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा हज़रत अली उल मुर्तज़ा की शहादत के बाद। हमने मौलाना अशरफ अली का मौक़िफ़ लिया। मैं चाहूँगा उमर अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी शान हज़रत अली पे बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करूँगा जी कि उमर की बेटी नबी के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, अली के बच्चों का नाना नबी है, अली के बच्चों का नाना नबी है और उमर के बच्चों का नाना अली है। नहीं समझा आप मेरी बात? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। दोबारा, उमर की बेटी अली के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, उमर की बेटी हफ्सा नबी के घर में, नबी की बेटी फातिमा अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, अली के बच्चों का नाना नबी है, सुभान अल्लाह, अली के बच्चों का नाना नबी है, उमर के बच्चों का नाना अली है। ठीक है साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हज़रत अली की इज़्ज़त, अज़मत, बुलंदी, रिफ़अत, वक़ार, जितने नुमाया अलक़ाबात आगे आते जाएं, आप लगाते जाएं, ये अलक़ाबात अपने हिसाब के एतबार से तराजू में कम पड़ जाएंगे। हज़रत अली की शान उससे कई गुना बढ़कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। ठीक है, हज़रत अली की यौम शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
اور آپ کو شہید کیا خوارج نے، ٹھیک ہے، اور خوارج اپنے دل کے اندر اہل بیت کے لیے بہت شروع سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، شروع سے وہ ان کے جسموں کے اندر یہ خباثت اور یہ غلاظت خوارج کے دل میں اہل بیت کے لیے اس طرح جس طرح ان کے جسم میں خون چلتا ہے، اللہ اپنے جسموں میں ایسے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عزت بڑی ہے کہ حضرت فاطمہ کی عزت بڑی ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے، میں نے ایک جگہ پہ سنا، بہت اچھا لگا، میں نے کہا آپ کے چینل کے توسط سے بتا دوں کہ حضرت عائشہ کی عزت اونچی ہے کہ حضرت فاطمہ کی اونچی ہے؟ عجیب بات۔ اگر بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ کی عزت اونچی ہے، لیکن مقام ازواج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عائشہ کی عزت اونچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی 21 رمضان کو شہید ہوئے، عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے آپ کو شہید کیا۔ 2 ملعون دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کا قلع کما کیا۔ اللہ، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹنے والا کیدار بن سالف، اور ایک عبد الرحمن بن ملجم جس کو ہم ابن ملجم کہتے ہیں، اس نے اپنے زہر آلود خنجر یا کوئی بھی ایسا آلہ تھا جس سے حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ ملعون ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، وہ امت کو اس کو طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ قرآن احادیث کے انبار لگے ہوئے۔ حضرت علی کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے قرآن کا درس دیا، آج امت قرآن سے دور ہے۔ ہمیں حضرت علی کے مشن پر جانا ہوگا، فضیلت پر، مشن پہ، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، مشن پہ جانا ہوگا۔ اگر ہم حضرت علی کے تمام دور کو پڑھتے ہیں، 4.5-5 سال کا جو ان کا ٹینیور گزرا، اس میں بہت سارے فتنوں نے جنم لیا، لیکن حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جوڑے رکھا۔ وہ کتنا آخری امید تھی مولا کائنات حضرت علی، جب ان کو شہید کیا گیا تو پھر معاملات سنبھل نہیں پائے۔ حضرت بات دیکھیں کہ سوالات سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ میں مختصراً گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں حضرت علی نے اپنی دور خلافت جو 5 سالہ دور رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیکھتے ہوئے اپنے 5 سالہ دور خلافت کو چلایا۔ یہ ایک میں آپ کو صحیح، واضح اور آسان بات بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کے دور میں اتنے مسائل نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کا دور خلافت اٹھائے، نبی کا انتقال ہوا ہے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، آپ نے کیا راستہ اپنایا؟ حضرت عمر کا دور اٹھا کر دیکھیں، کوئی بچہ، کوئی گھر میں فاقہ نہیں ہو جائے، اگر کسی دریا کے کنارے پہ، دجلہ کے کنارے پہ ایک پیاسا کتا بھی مر رہا ہے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، کیوں تڑپ رہا ہے؟ عدل انصاف کا یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی کا دور خلافت سے پہلے یہ 3 دور خلافت آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی نے اسی کو دیکھ کر اپنے دور خلافت کو چلایا۔ ہمیں حضرت علی کی فضیلت کو، حضرت علی کے مشن کو دیکھنا پڑے گا کہ علی کس مشن پر چل رہے تھے۔ حضرت علی نے، میں پھر وہی بات کروں گا، پھر آپ بولیں گے اختلافات کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، میں اختلافات کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ امت اختلافات کے دلدل میں پھنس کر بہت پھنس گئی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر بات کرنی ہے کہ ہمیں مشن کو کیسے تھامنا ہے۔ تھامنا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرت آپ ابو بکر صدیق کے دور خلافت پر پورے آ جائیں، علی کا 4تھا نمبر ہے۔ ہم علی کی عزت نہیں گھٹاتے، ہم کفر سمجھتے ہیں اس کو، اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے باہر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر حضرت علی کے یا عزت کے اندر کوئی کمی لے کر آئے، لیکن ہم یہ کہتے کہ نبی کے بعد پہلے دور خلافت پر آؤ نا، ہم پہلے دور خلافت پر نہیں آتے۔ میرا آپ سے ایک آسان سوال ہے، آپ نبی پاک کی امتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کریں، میرے کس کام کا؟ مجھے بتائیں۔ آپ تو نبی کی امتی ہیں، آپ اس نبی کا ذکر خیر کریں۔ ارے ساجد بھائی، بات یہ امت پارا ہو گئی اختلاف کی طرف جا کر۔ علی نے معاویہ کو بھائی بولا ہے، نہیں بولا، میں آپ کے سامنے انبار لگا کر رکھ دوں، نہیں مانا۔ جنگ جمل، جنگ صفین کیا تھی؟ میں آپ کو سامنے، پھر بات لمبی ہوتی جائے گی، لیکن میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، امت اختلاف کی طرف جا رہی ہے، دلدل میں پھنس گئی ہے۔ میں قصوروار ہوں، نہ علی غلط تھا، نہ معاویہ غلط تھا، نہ ابو بکر غلط تھا، نہ عمر غلط تھا، کوئی غلط نہیں تھا۔ اگر غلط ہوتے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں،
حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، علی بھی صحابی ہے، اہل بیت بھی اور صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر بھی صحابی ہے، حضرت عمر بھی صحابی ہے، حضرت عثمان بھی صحابی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے مسائل میں الجھا دیا امت کو. صحیح. اگر ہم مسائل میں نہ الجھاتے آج یہ امت صراط مستقیم سے جو بھٹک رہی ہے اس کے ذمہ وار میں اور آپ ہے کہ ہم نے امت کو مسائل کے کی دلدل میں پھنسا کر امت کو سیدھا راستہ دکھانا چھوڑ دیا. ہم مسائل میں پھنس گئے، سیدھا راستہ پیچھے رہ گیا. آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور میں آتا ہوں. اچھا یہ جو کہنا کہ علی اور معاویہ بھائی تھے، بھائی تو پھر جنگ صفین اور دیگر غزوات ہوئے. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے، یہ جو جنگیں ہوئی مولا علی کے مقابلے میں جو بھی آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی تمہارے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل ہوگا. بات یہ ہے کہ بھائی بھائی، یہ اگر بھائی بھائی ہوتے پھر جنگ کیوں ہوتی؟ باطل کے اوپر خوارج ہے، خوارج. میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. ایک اندر دروازے کے اندر لکھا ہوتا ہے آمد، اندر سے دروازے کے لیے باہر جانے کے لکھا ہوتا ہے خارج. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خوارج وہ ٹولہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. خوارج کا مطلب، اخراج کا مطلب نکل جانا. اللہ نے ان کو جنت سے بھی دور کر دیا، جنت کی خوشبو سے بھی دور کر دیا. سبحان اللہ. اگر یہ خوارج نہ ہوتے تو علی معاویہ میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ان خوارج کی بدبوداریوں نے، ان خوارج کے تعصبانہ الفاظوں نے علی کو معاویہ سے دور کیا. آگے آپ کا پوائنٹ. اور اسکرین پر میں آتا ہوں، ہم کیا منتظر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. اور اسکرین پر سر نمبر موجود ہے، آپ اس پہ کال کریں اور ہمارے علماء سے سوال کریں. میں ذرا عابد بھائی سے بھی بات کروں، ہمارے معزز مہمان ہیں. عابد مجید صاحب، رمضان میں اکثر ہمارے آپ کے بہت سارے دوست اور اسپیشلی کراچی والے پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات سحریوں کے انتظامات، اور مطلب اللہ والوں کو دیکھنے کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. لوگ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، یہ لو بھائی سارا بانٹ دو. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں رمضان کے مناسبت سے، مذہب کے، کہ رمضان ہمیں صبر و شکر کا پیغام دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ پیغام اسلام کا بھی ہے. اب آپ نے رمضان کی بات کی تو رمضان میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. بے شک. جو عمومی طور پہ آپ روڈوں پہ دیکھیں یا دسترخوان پہ دیکھیں، چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو، اس مہنگائی میں بھی الحمدللہ کراچی ہو یا دیگر شہروں پاکستان کے، غریب سے لے کے امیر تک کو ہر وہ فروٹ مل جاتا ہے جو امیر کھاتا ہے وہی غریب کو مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غریب اور امیر کا فرق رمضان کے اندر مٹا دیتا ہے. تو رزق تو بہت کھلے عام اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے. اب ہم اگر ناشکری کریں یا ہماری بد اعمالیاں ہوں تو اس کے نتائج ہوتے ہیں سامنے. تو ماشاءاللہ کراچی ہو یا دیگر شہر ہو جس میں سحری افطاری جو اللہ تعالیٰ دل کھول کے لوگ خرچ کر رہے ہیں، اس کی تو مثالیں نہیں ملتی. اور میرے حساب سے اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے دے گا. تو رمضان کی برکت تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، بس ہمارے جو اعمال ہے نا اس کی نحوست یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. عدم برداشت نہیں ہو گیا ہمارے ہاں. ایک جیلسی فیکٹر ہے کہ یار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہہ دیا. اس سے ہم کیسے بچیں؟ امت مسلمہ تو جوڑنے کی بات کرتی ہے. دیکھیں ایک ہمارے، میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کچھ بات ہوئی تھی ہمارے ایک مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں ہو رہا. ہم کافی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں مگر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو مائنڈ سیٹ ہے، نیشن بلڈنگ ہے، اس پہ ہمارا کام نہیں ہو رہا. چاہے پاکستان سے محبت ہو چاہے دین سے محبت ہو، اس پہ ہماری جو محنت ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہو رہی ہے. تو جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم انوالو ہو جاتے ہیں. علماء اکرام کا کتنا بڑا اس پر فرض ہے. اور علماء اکرام کیا ہم اس طرف جانا چھوڑ دیا کہ ہم اب ہر چیز فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں؟ عالموں کی طرف رجوع ہم نے کرنا بند کر دیا. اب تو ہم خود سیکھتے ہیں، خود استاد بن گئے، خود عالم بن گئے، خود مفتی بن گئے، ہر بندہ صحافی بھی بن گیا، ہر بندہ اینکر بھی بن گیا. یہ کہیں وجہ تو نہیں ہے؟ بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہمارے پاس نالج تو بہت ہے اسلام کی، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہم پریکٹسنگ مسلمز نہیں گئے. ہم میں جو نالج ہے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اپنی لائف میں. اگر ایک نالج آپ کے پاس ہے، اصل بات تو ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے. صحیح. نالج تو آپ کو چاہے میڈیا سے مل جاتی ہے چاہے سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے. ایکچولی جو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں. سبحان اللہ. تو ہم نے اپنی قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے، وہ ہم میں کمی ہے. تو اس پہ کام کیا جائے بنسبت کہ نالج تو ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم فیس بک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو آپ کو منٹوں میں نالج مل جاتی ہے. تو اس کے پہلے ہمارے جو نوجوان خاندان کے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے یا پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ عالم دین کون ہے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا. آج کل یہ رجحان میں کمی نہیں آ رہی؟ عمومی طور پہ آج کل تو سوالات ہوتے ہی نہیں. عالم دین کے پاس اب بیچارے کبھی چلے جائیں کوئی سوال لے کے تو یہ بولتے ہیں
کہ ہمارے پاس لوگ سوال لے کے ہی نہیں آتے, جب بتائیں. سوال لے کے نہیں آتے تو اس کے جوابات بھی تو ڈھونڈنے پڑ جاتے ہیں نا, اگر ان کے پاس اتنے سوالات آتی ہی نہیں تو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو یہ عمومی شکایت ہوتی ہے علماء کرام کی, کیونکہ میرا تھوڑا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ سوال لے کے آتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے اب ایک تھوڑا سا ٹرینڈ غلط بھی چل گیا ہے کہ ہم ہر چیز کا سوال گوگل پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو کہ غلط ہے. کیونکہ اگر اس پہ جواب بھی مل جائے گا تو آپ کو تشریح نہیں ملے گی, اس کا بیک گراؤنڈ میں ملے گا آپ کس کانٹیکس میں پوچھ رہے ہو, وہ کس کانٹیکس میں جواب آ رہا ہے. تو ہمیں علماء سے ملنا چاہیے, روابط قائم کرنے چاہیے اور ان سے صحیح معلومات لینی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی. جی اشرف علی منزل صاحب, آپ کا ٹیک سر. دراصل اختلافات سے دور ہم ایک مثبت بات کریں, امت کو جوڑنے کی بات کریں. دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کر بھی لائیو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, چاہے کسی بھی فورم پہ ہو, عالم کسی بھی مکتب فکر کا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں. صحیح. لیکن جو ملا ہے اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. دین ملا فساد فی سبیل اللہ. اچھا, وہ ملا تمام ہی مکاتب فکر, ہر مکتب فکر میں ایک چنگاری لگانے والا ضرور ہوتا ہے. صحیح. ہر کوئی جو ہے نا مطلب اچھے بھی نہیں ہے, سب برے بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں. لا تعلقی کا مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیے ایک بات ہے, ایک بندہ جو ہے سلجھی بھی بات کرتا ہے تو وہ بندہ پسند نہیں ہے ہمیں. تو اصل میں چکنی چپڑی باتیں ہمیں زیادہ پسند ہیں. مثلا مثال دے دوں کہ سینے سے لگا کے سر ممبر وائز ہم سے کہتا ہے شیطان سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے گا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے گا بیچاری عوام پریشان ہے. ابھی جیسے جو برادر سے عابد بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے دین کو سنتے تو بہت ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہے. جیسے نا کہ بھائی قرآن ان کے سینوں میں اترا نہیں ہے, دین ان کے سینوں میں راسخ نہیں ہوا. مصیبت ساری یہ ہے کہ بھائی ہم جب قبرستان جاتے ہیں نا تو میں نے لوگوں کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, قبرستان سے باہر آئے پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو. بھائی عبرت کی جائے ہے نا, سب سے بڑی عبرت کی ہر آدمی جو قبر کو دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے یہ میرا آخری مقام ہے, یہ میری آخری دہلیز ہے, یہاں پہ ابھی میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا, میرا اپنا عمل ہے. وہ الگ بات ہے مجھے شفاعت اگر مل جائے, میسر آ جائے, وہ بھی اگر میں اس قابل ہوں گا تو. بات سمجھ لیں, ہر آدمی کو پتا ہے, کوئی آدمی کسی بھی کیٹیگری کا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء میں بھی مسئلہ ہمارا اصل میں معیار کیا ہے, ہم عالم کو اپنے زر خرید ملازم سمجھتے ہیں. یہ بھی تو تصویر کا دونوں رخ ہے نا. ایک رخ تو ہے علماء سے پوچھنا چاہیے, علماء کی ذمہ داری ہے. دیکھیے میں نے کہا عالم کسی بھی طبقے کا ہے, کسی بھی مکتب کا, وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اس کو اس بات سے کبھی بھی پرواہ نہیں ہے انتظامیہ خوش ہے نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو مینجمنٹ بنی ہوئی ہے وہ عالم کو سمجھتے ہیں بھائی ہم تو تمہیں پے دے رہے. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا پروگرام میں کہ جب بات ہو رہی تھی علماء کے اوپر, پہلی بات ہے کہ اگر میں کہیں پہ پیش نماز ہوں صاحب تو میں تنخواہ بول کے میں پیسے نہیں لے سکتا, میرے لیے جائز نہیں ہے. صحیح. حق زحمت, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ کہیں پڑھا رہا, پہلی بات آپ دے کیا سکتے ہو اس کو, کیا بات ہے, کیا حیثیت ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو نماز پڑھانے کے پیسے نہیں دے رہے ہو, آپ حق زحمت دے رہے ہو, جو وہ زحمت کر کے آیا, جو کنوینس لگا کے آیا, یا جو اس کے ایکسپینسو ہے یہ سوچ کے. لیکن اگر آپ تنخواہ سمجھ کے لیں گے, نہ آپ کا دینا جائز ہے نہ اس کا لینا جائز ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عالم دین اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ دیہات میں کر رہا ہے, شہر میں کر رہا ہے, کسی بھی طبقے میں کر رہا ہے. لوگوں نے رجوع کرنا چھوڑ دیا. نہیں, لوگوں نے رجوع کرنا نہیں چھوڑا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا, لوگوں کو اپنے مسائل میں اتنا الجھا دیا کہ لوگوں کو سجائی نہیں دے رہا کہ میں کس سمت میں جاؤں. جو ماحول چل رہا ہے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کا تو ہم نے کام کرنا ہے نا. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اتنے بڑے اختیارات نہیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی بہت سارے غزوات ان کی ہی دور میں گزرے. خلیفہ وہ ہیں, پھر جنگیں لگ رہی ہیں, لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, گروہوں میں نہ ہم تقسیم ہو جائیں, امت مسلمہ ایک قرآن کے پیچھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم سب مسلمان اپنے اپنے حساب سے, اپنے اپنے طبقے کے حساب سے زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنے اپنے عقائد نظریات سے, ٹھیک ہے. لیکن ہم سب کے لیے جو اللہ کے بعد جو واجب الاحترام ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. پیغمبر تو فرما گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, دوسری میری آل اہل بیت. دونوں سے متمسک رہو گے. یہ اسی تناظر میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو ہوا میں لٹک تھوڑی رہی ہے. اللہ کی رسی کے دو سرے ہیں, ایک ہے قرآن, دوسری اہل بیت.
ہم نے جو قرآن کو تھا میں اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ، جو اہل بیت کو تھا میں قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ. اور پیغمبر فرمائے یہ دونوں حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. مسئلہ سارا یہ ہے گا کہ پیغمبر نے تو ہر چیز بتا دی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. دیکھیے نا آپ جمعے مثلا مہینے میں 4 جمعے کے خطبے آپ سنتے ہو. مثلا ایک مثال ہے، کوئی بھی عالم جو ہے کوئی نہ کوئی اسپیچ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، کوئی حدیث پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، صحیح، تو وہ واقعہ بتاتا ہے، کوئی احکام دین بتاتا ہے، اس میں کوئی ایک مسئلے پہ بھی ہم نے عمل کیا. جس دن ان چیزوں کی طرف ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے میں سمجھتا ہوں معاشرے میں بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات کی. جی عمر بھائی آپ کا ٹیک. بسم اللہ. ساجد بھائی دیکھیں، دل میں بغض، پیٹ میں حرام، طوافی طواف. اقبال کا شعر ہے، دل میں بغض، پیٹ پہ حرام، طوافی. دل میں بغض، پیٹ میں حرام. پیٹ میں حرام. دل میں بغض ہے علی اور طواف پہ طواف تیرے نصیب کا اللہ تعالیٰ میری چکر بات ہے. کو چلے. دل میں بغض صحابہ، پیٹ میں حرام، طوافی طواف. کعبہ چکر، کعبہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں. دل میں بغض، کس کا بغض؟ کس کا؟ اہل بیت کا، صحابہ کا، امہات المؤمنین کا، سبحان اللہ، خلفائے راشدین کا. لیکن بغض ہے. پیٹ میں حرام ہے، طوافی طواف ہے. کعبہ اس چکر میں کہ یہ لوگ کس چکر میں. اللہ کعبہ بھی حیران ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں. یہ تیرے من کے چکر ہو سکتے ہیں، بیت اللہ کے چکر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ من کے چکر ہیں. ساجد بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہی پیغام ہمیں دینا ہے، وحدت کا. یہ 5 انگلیاں جو ہے نا، یہ 5 انگلیاں یہ مٹھی بن کر وحدت کا درس دیتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ یہ اگر اس سے کوئی مل جائے نا تو یہ امت پھر کامیابی کی طرف جاتی ہے. یہ انگلیاں اگر جدا جدا ہو جائے نا، اس کو کوئی ایکا نہیں کہے گا. یہ اس طرح وحدت پر ہو جائے، ایکا کر لیں ہم لوگ صحابہ پر، اہل بیت پر، حضور کی خاتم النبیین پر، سبحان اللہ، امہات المؤمنین کی عزت عصمت پر، سبحان اللہ، قرآن کی شان پر. یعنی ہر اس پلیٹ فارم پر ہم ایسا ایکا کر لیں، اگر کوئی گستاخ ہے تو یہ اس کو لگے تو ایسا لگے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا، اس کا دل پھٹ گیا تھا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آج گلی پڑوس کے اندر گستاخی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ہمارے جسم میں جوں تک نہیں رینگتی. قرآن کی گستاخی ہو جاتی ہے، جوں تک نہیں رینگتی. نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، جوں تک نہیں. میں حیران ہوں ہمارے حلق سے لقمے کیسے اتر جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ زبان کس قابل ہے، وہ زبان کیسے چل سکتی ہے جس کے بارے میں سن لوں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے، میرے صحابہ کے بارے میں گستاخی کر دے، میرے اہل بیت کا وہ معزز اور وہ محترم گھرانہ. ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں دیکھتی. کیوں کہ آج ہم نے ایکا ختم کر دیا، دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. اور جب ہم ایکا کر لیں گے، آپ یقین کریں اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے قدموں پر چومے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. حضرت علی کا یہ گھرانہ ایسا پاکیزہ. میں یہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا دوپہر میں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں آئی نا، یہ انتخاب آسمانوں کا ہے، سبحان اللہ، زمینی نہیں ہے. سبحان اللہ، آسمان کا انتخاب. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہے جو چیز کے بہتے ہوئے بھی فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علامہ صاحب ایسا ہی ہے کہ روزی کی حالت ہے. کیا گھرانہ ہے. ارے ساجد صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہنے لگے تمہارے ابا جان مسجد نبوی کے صحن میں غلام تقسیم کرے، جا کے اپنے لیے لے کر آ جاؤ. اللہ کے رسول کی پرورش دیکھیں. حضرت فاطمہ گئی، کچھ کہا نہیں، واپس آ گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو گئے، اپنی بیٹی کے گھر پر آئے. لخت جگر تھا. جب گھر پہ آئے بولا بیٹی تم آئی تھی کس کام سے؟ فرمایا علی نے بھیجا تھا کہ آپ باندیاں غلام تقسیم کر رہے ہیں تو اپنے لیے بھی ایک لے کر آ جاؤں کہ تاکہ میرے کام میں معاون ثابت ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تجھے اللہ بھی مل جائے، تیری تھکان بھی دور ہو جائے. فرمایا کیا کہ حضرت علی بھی گھر پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بولا کیا؟ فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لے کر، 34 دفعہ اللہ اکبر. اللہ تیرے جسم کی تھکان کو بھی دور کر دے گا، تجھے اللہ سے اللہ کی قربت مل جائے گی. تو حضرت علی جب واپس آئے پوچھا فاطمہ تم گئی تھی؟ فرمایا دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں.
سبحان اللہ. دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں. پھر حضرت علی کا گھرانہ دیکھا کیسا عجیب گھرانہ ہے نا. میں تو یعنی ہم سوچتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی کتنا آٹا ہوگا, وہ بھی دے دیتے تھے. کیسے آپ سوچے نا, حضرت فاطمہ جا رہی ہے پانی کے ڈرم, یعنی جس کا ہم اپنے الفاظ میں کہیں مشکلیں بھر بھر کر لا رہی ہے, یہاں پہ نشانات پڑ گئے. اور پھر روزی کی حالت, پھر ایک پیڑا جتنے آٹا, پھر افطاری کا عین وقت, پھر وہ روٹی پکے اور وہ دسترخوان سجے اور حسنین کریمین ہو. اللہ, وہ معزز گھرانہ ایک افطاری میں بیٹھا ہو اور عین اذان کا وقت ہو جائے, دروازے پہ دستک ہو جائے, یہ ایک روٹی بھی چلے جائے اور فقر فاقوں سے جو ہے نا پانی سے روزہ افطار کر لیں. مجھے بتائیں کیوں ان پر آسمان رشک نہ کرے؟ سبحان اللہ. کیوں ایسے گھرانے پر عرش کے فرشتے رشک نہ کرے؟ بے شک بے شک. کیوں نہ کرے؟ آپ سوچو تو صحیح, یہ کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جنت میں عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا, فاطمہ الزہرا, حسنین کریمین جنت میں جوانوں کے سردار ہے. پھر کیوں یہ تکالیف آ رہی ہے؟ آل رسول کہ یہ معزز گھرانہ, میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, اس نے یہ تکلیفیں اٹھا کر امت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے آدھی تکالیف کو دور کر دیا. بہت خوبصورت بات کی. اور چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد بھائی, کیا نوجوانوں کو میسج دینا چاہیں گے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں؟ وہ کس طرح کام کریں, کس طرح خدمت کریں؟ آج جو مہنگائی کی شرح ہے 27% سے بھی تجاوز کر گئی. اب انہوں نے پڑھائیاں کمپلیٹ کرنی ہے, کچھ لوگوں کے پاس پڑھنے کے بھی پیسے نہیں ہیں, کافی لوگ باہر چلے گئے ہیں, کچھ لوگ تو باہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ملک چھوڑنا ہے, بھائی ادھر گزارا نہیں ہے. ایسے عالم میں ایک پاکستان کا بزنس مین کیا میسج دے گا؟ 2-3 پوائنٹس ہیں ساجد بھائی اپنے ساتھ ہی چھیڑے. سب سے پہلے تو نوجوان نسل کو ایک پیغام یہ ہے کہ ناکامی سے نہ ڈریں. اگر وہ کوئی کام چھوٹا موٹا اسٹارٹ کرتے ہیں اور فوری طور پہ کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اس پہ گیو اپ نہ کرے, اس کو مستقل مزاجی سے کرے, اپنی ہنرمندی کے ساتھ کرے, اپنی نالج کو اس میں لگائے اور اس پہ بھرپور محنت کریں. اللہ تعالیٰ اس وقفاً اس کو محنت کا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کو کوئی فوری ناکامی ہوتی ہے نا, تو اس کا ماحول یا اس کے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا مورال ڈاؤن کر دیتے ہیں لوگ. تو اس کو گیو اپ نہ کرے, کیونکہ فوری کامیابی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہوتی. جو دیر پا محنت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے وہ بہت دور تک چلتی ہے. اور دوسری آج کل کا جو ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمارے یہاں ایک کامن پریشانی یہ ہے کہ ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے, جو ہر اکنامکس بھی بات کر رہا ہے, بزنس فورم پہ بھی بات ہو رہی ہے. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا کہ ہمارے یہاں برین بھی ڈرین ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں قابل لوگ باہر جا رہے ہیں. پیسہ جو آج اگر واپس جائے گا, کل اپارچونیٹی پیسے تو واپس لے آئیں گے. قابل لوگ بھی جا رہے ہیں, قابل لوگ وہاں جا کے سیٹ ہو گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے. بزنس کے ساتھ اپارچونیٹیز کا پیسہ تو واپس آ جائے گا, مگر کوئی نوجوان نسل جو قابل ہے یا جو اس ملک کا سرمایہ ہے, اگر وہ کہیں جا کے دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں, تو وہ سیٹل لوگ تو واپس نہیں آتے. صحیح. تو ہمارے حکمرانوں کو یا ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو ان چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے کہ صرف پیسوں پہ نظر نہ لگے. جو تکلیفیں نوجوان نسل کے سامنے ہیں یا قابل لوگوں کو فیس کریں کہ ہمارے ملک سے صرف سرمایہ باہر نہیں جا رہا, قابل لوگ بھی باہر جا رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی خطرناک علامت ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کریں. رمضان کے مخصوص دن چل رہے ہیں, بڑے بابرکت دن ہیں, ہمیں اس میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں, مزید بہتر ہوں. بہت خوبصورت بات کی عابد بھائی نے. مولانا صاحب, میں چاہوں گا آپ کا بھی ایک میسج جائے, پھر میں عمر بھائی سے لوں. بسم اللہ, کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس غلام نے بتایا کہ ایک نوجوان آیا ہے. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو جوان آیا, بلکہ یہ کہو ایک پورا جہان آیا. ایک جوان جو ہے ظاہر ہے اگر وہ خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی جو ہے صلاحیتوں کو بروکار لا کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے غائبانہ طریقے سے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی. بہت سی قومیں ایسی ہیں جو زوال کا شکار تھی, مگر اس قوم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, بنایا, تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مثلا جوان ہیں وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے جوانوں کو, حالانکہ میں کوئی سیلری نہیں دیتا تھا, میں کوئی تنخواہ نہیں دیتا تھا,
کوئی بھی کام مثلا ایک مثال ہے جیسے والنٹری جو کام کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس اسکاؤٹس ہے بالکل ایسے ہی ہے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں محفلوں اجتماعات اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں یہ والنٹری کام کرتے ہیں. صحیح. اب ایک مثال دے رہا ہوں وہ مثلا ایک فیملی ہے اس کا ایک جوان لڑکا وہ رات کے 2-2 3-3 بجے آدھی رات کو وہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ والنٹری جو کام کریں اسکاؤٹ جو کام کرتی ہے بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. حوصلہ افزائی ہمارا مسئلہ یہ ہے گا جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ جوانوں کو دبا کے رکھتے ہیں. نوجوانوں کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے سب سے پہلے ان کے اپنے گھر والے ہیں. مثلا میرا اگر بیٹا ہے اچھا کام کر رہا ہے بہت اس میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے حوصلہ سب سے پہلے گھر والوں کا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے گا جب کبھی جنازہ ہوتا ہے لوگ کہاں ہوتے ہیں پیچھے. جب کبھی شادی ہوتی ہے دنیا کہاں ہوتی ہے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ. کہو بھائی شادی ہے خوشی میں سب آگے ہوں گے. غم میں جو ہے جب آپ پریشان ہیں تو سب پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اسی طریقے سے کوئی انسان ہماری سوسائٹی کا تو ماحول یہ صاحب ایک آدمی گر رہا ہے نا ہم کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار میں ایک دھکا اور دو بس اور دھکیلو نیچے. پہلی بات تو یہ ہے پاکستانی قوم جو ہے پہلے پاکستانی کو شکل دیکھ کے نوکری ملتی تھی کہیں پہ بھی. آج ایک پاکستانی جاتا 100 افراد کو نکالنے کا کام کرتا ہے. یہ ہمارا معیار ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن بات یہ کہ تعاون علی البر والتقوی نیکی تقوی کے کام میں تعاون کرو. اب ایک مثال دے رہا ہوں مثلا اگر آج جو ہے مثلا ہمیں ایک جیلسی یہ بھی ہے بھائی فلاں جیسے ایک مثال ہے ماؤں کے اور باپ جو ہے کہتے ہیں اپنے بچوں کو طنز کرتے ہیں فلاں کا بیٹا نہیں دیکھا اتنا ترقی کر رہا ہے تم پیچھے رہ گئے. بھائی تم حوصلہ دو گے تو پڑے گا نا. جب ابھی سے تم اس کی ٹانگیں کھینچو گے وہ کیا خاک ترقی کرے گا. بات یہ ہے کہ اکثر نوجوان جو ڈرگز یوز کرتے ہیں یا نشہ آور یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. میں بھی صاحب اولاد ہوں آپ بھی صاحب اولاد ہیں. تو یہ جو لوگ نوجوان غلط راہ پہ چل جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ماں باپ کا برا سلوک ہے. یہ لوگ یہ بالکل خاموش یعنی جس طریقے سے انسان کو نہیں پتہ چلتا پوائزن ہے. ہاں بالکل سلو پوائزن ہے. اور جب یہ بڑھ جاتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا اس کے دل میں ماں باپ کا ڈر ختم ہو جائے گا ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک سب سے بڑی ایک بنیادی وجہ ہے ہماری. ہم اپنے جوان کو حوصلہ دیں گے تو وہ دیکھیں نا وہی یعنی یہ ایک جو ہے ریٹرن بال ہے جو آپ دیوار پہ پھینک رہے ہو واپس آ رہی ہے آپ کے پاس. عزت اگر میں نے کسی کو دی گویا میں اپنے آپ کو معزز کر رہا ہوں. مسئلہ میں نے بہت سے ایسے والدین دیکھے کہ جو اپنے بچے کی ہر موقع پہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں. بیٹا تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا ہمارا مثلا ہر لحاظ سے تعاون تمہارے ساتھ ہے. تو وہ بچہ پوری دنیا کو فتح کر کے آ سکتا ہے. اب ایک بچے کو ہم صبح شام کہہ رہے ہیں تو وہی ناکارہ تو نکما تو کہیں کا نہیں. اب مجھے بتاؤ وہ کہاں سے بڑھے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے بات یہ کہ 5 گھنٹے بچہ ہمارے پاس نہیں ہے اسکول میں جا رہا ہے. اب اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہم خوش ہیں صاحب ہم نے فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا. بھائی اس کے کم سے کم اس کی ایکٹیویٹی دیکھو اس کے دوست کون ہیں. مثلا میری ایج ہے مثلا میری ایج کے افراد کو اس کے پیرنٹس یعنی ایسے بھی میں نے ماں باپ دیکھے ہیں کہ وہ خود جو ہے باپ بن گیا مگر اس کا باپ فون کر کے پوچھ رہا ہے کہاں ہو تم. ایسے بھی پیرنٹس ہیں. ہم جب چھوٹے تھے نا تو مائیں جو ہے باپ کا جوتا دکھا کے ڈراتی تھی حالانکہ باپ گھر میں ہوتا نہیں تھا. آج مجھے بتائیں آپ اپنے بچے کو ذرا 2 گھنٹے اپنے آپ بٹھا کے دکھا دیں. ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا. جہاں بچہ رویا ہم نے گیم لگا کے دے دیا لو بیٹا یہ گیم دیکھو ٹھیک ہے نا. آپ ایسا ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھو ہم نے ان چیزوں پہ لگا دیا. تو اب مجھے بتائیے بچے کو ماحول کہاں سے ملے گا تربیت کہاں سے آئے گی. اب مسئلہ ایک مثال دے رہا ہوں ابھی بچیاں ہیں ہر کسی کے گھر میں بچیاں ہیں ٹھیک ہے. یہ بچی بھی تربیت ماں سے لیتی ہے. کیا بات ہے. اب ماں اگر ڈرامے کے آگے بیٹھی رہے گی تو کیا بچی کی تربیت ہوگی. میں ایک بچے کو قرآن پڑھاتا تھا اس بچے کو میں نے نماز پڑھانا سکھائی. اس کے پورے فیملی میں باپ دادا چاچا تمام فیملی کوئی تارک الصلاۃ کوئی نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ کیا بات. تو اس کے دادا آیا اور کہنے لگا مولانا صاحب اس بچے نے ہمیں جھنجھوڑ دی. بولا کیا کیا. بولا ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے بچے نے نماز کا ٹائم ہوا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا. بولا میں نے اسی ٹائم پہ ٹی وی بند کیا. میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے. بعض اوقات خدا جب ہدایت دیتا ہے تو اس طریقے سے بھی دیتا ہے. تو 5-6 سال کے بچے کو نماز سکھائی تو اس کے دادا کے اندر وہ آئی. بولا مولانا ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں. مثلا بہت سے ایسے لوگ ہیں دادا بن گئے صاحب وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہے وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہے. تو جو بیچاروں کو جو ہے نا اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ اہل علم سے آگے لڑ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ گا ہماری ترقی میں نے یقین مانے میں نے عیسائیوں کے چرچ میں نے دیکھا کوئی دکان نہیں ہے صاحب کوئی شاپ میں نے نہیں دیکھی.
میں نے مندروں کے اندر میں نے دیکھا کوئی دکان نہیں ہے. ہماری مساجد میں دکان ہے. دکانیں مثلا جو رکھی ہوئی انہوں نے مسجد کے ایکسپینسو کے حوالے سے. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, تعمیری تنقید, یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں مثلا مسجد آپ نے بنائی, اللہ کا گھر ہے, آپ اعلان کر رہے ہیں صاحب حضرات آپ تعاون فرمائیں تو یہ مسجد چلے گی. بھائی جو پوری کائنات کو پال رہا ہے اس کا گھر بنانے کے لیے آپ کو ڈونیشن لینے کے لیے اعلان کرنا پڑ رہا ہے. تو لوگوں میں اتنا سینس کیوں نہیں ہے, یا کیوں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہماری چیزیں کہ آدمی خود سے آگے تعاون کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے گی کہ یعنی پیغام جو آپ اتنی محنت کر رہے ہو, کسی بھی مکتب کا عالم ہے یا کوئی بھی ایجوکیٹر ہے, وہ پیغام دے رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اپنی سکلز جو نا بیان کر رہا ہے. ایک شیخ الحدیث ہے, وہ احادیث کی تعلیم دے رہا ہے. ایک مفسر قرآن ہے, وہ تفسیر قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. ٹھیک ہے, سب محنت کر رہے ہیں, سکلز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, آؤٹ پٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا نقصان سوسائٹی میں یہ ہے. دیکھیے لوگ ہے بےرحمائی کا شکار ہے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ رزق حرام 3 نسلیں برباد کرتا ہے. مثلا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ماں باپ جو ہے ایک بات سکھاتے تھے, بیٹا اگر ایک لقمہ حرام کا کھاؤ گے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی. پہلے اگر بچہ جوان ہوتا تھا, وہ کما کے گھر لا رہا ہے نا, باپ پوچھتا تھا بیٹا کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے ہو, چھین کے تو نہیں لائے, کسی سے لوٹ کے تو نہیں لائے. آج تو کہتے ہیں حل من مزید اور لے کے آؤ. کیسے لا رہے ہو پتہ نہیں ہے, لیکن اس کا پھر ظاہر خمیازہ بھگتے ہیں. دیکھیں رزق حلال جو ہے جو کماتا ہے, مثلا میں نے اپنے باپ کو حلال کماتے ہوئے دیکھا, وہ مزدوری کرتے تھے, وہ محنت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو کہتے تھے آپ اتنی محنت کر رہے ہو بیٹا, تجھے ابھی پتہ نہیں چلے گا, جب تو باپ ہوگا نا تو تجھے پتہ چلے گا. یعنی آپ نے اپنے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا, اسکلز کرتے ہوئے دیکھا. اور میں اس بات پہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں, میرے والد صاحب معذور ہیں. یہاں پہ تو ہٹا کٹا بندہ بھیک مانگتا ہے, انہوں نے پوری زندگی بھیک نہیں مانگی. وہ بتا رہے تھے میں ایک جگہ کہیں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے گاڑی روکی, انہوں نے کچھ پیسے دیے, انہوں نے کہا جب میرے کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی تب میں نے بھیک نہیں مانگی, اب تو میری اولاد جوان ہے. میں مقصد کہنے کا یہ کہ دیکھیے بات یہ کی کہ تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کم سے کم اچھے برے کی تمیز کرتا ہے. کیا بات. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا عمر بھائی صاحب اسی فلسفے کو آپ آگے بڑھائیں تو پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں اور کچھ گفت بھی بات میں. دیکھیے ساجد بھائی, بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا بربادی کی طرف جا رہی ہے. جہاں پر ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, وہاں پر میرے سوچ کے مطابق, میں اپنی ناقص سوچ کے مطابق, اس کے اندر ممبر اور محراب کی بھی تھوڑی سی غلطیاں ہیں. ہم نے ممبر و محراب سے نوجوان نسل کو لیا نہیں. صحیح. اقبال نے تبھی تو کہا تھا جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو, اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو, اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ نوجوان نسل اگر دور جا رہی ہے نا, تو ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے, اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کسی ڈرگز والے سے اگر اس کے ماضی پوچھ لینا تو اس کا پیدائشی یہ تعلق نہیں تھا, ماں کے پیٹ سے نہیں تھا, ماں کے پیٹ سے نہیں تھا. وہ آپ کو پڑھے لکھے. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. میری خود ایک ایسے لڑکے سے ملاقات ہوئی جو ڈرگز کا نشہ کرتا تھا, اقرا یونیورسٹی کا پڑھنے والا بچہ تھا. میں نے اس سے بیک اپ پوچھا, علامہ صاحب آپ یقین کریں, میں نے بولا تمہارا بیک اپ کیا, کروڑ پتی ارب پتی ہے, بتائیں. میں نے بولا تم یہ کیوں نشہ کرتے ہو؟ کہا کہ بس کسی نے نہ نہیں کیا, ماں باپ نے بھی نہیں کیا اور ہم نے بھی نہیں کیا. کہا میں نشے میں ہوتا تھا تو نشہ سلاتا ہے جو بھی کرتا ہے, تو کہا امی کہتی تھی آج بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی, اس کو تھوڑا سونے دے دو. حالانکہ وہ میرے کو نیند کا پورا نہیں ہونا ہوتا تھا, وہ مجھے نشے میں ہوتا تھا. اور میری ماں کہتی تھی, کہا میری فکر نہیں کی, میرے دوستوں نے میری فکر نہیں کی, آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں. تو ہمیں نوجوان نسل کو یہ بتانا پڑے گا کہ اپنے قدم کو ایسے اٹھاؤ. دیکھیں نا, حرام لقمہ کھانا یہ تو ہے ہی غلط, حرام قدم بھی نہ اٹھائیں. سبحان اللہ. حرام قدم, حرام نگاہیں بھی نہ دیکھیں, حرام بات بھی نہ سنیں. سبحان اللہ. جب میں آپ کو بتاؤں, حرام لقمہ بعد میں اندر جائے گا. لقمہ بنا کر دیا جاتا ہے, بنا کر کھایا جاتا ہے. بنانے کے لیے آپ کو دماغ, دل اور زبان کو سوچنا پڑے گا. آپ پوری مشینری کو اندر چلائیں گے, نوالا بنے گا, پھر جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ حرام لقمے سے بچنا چاہتے ہیں نا, تو 3 حرام چیزیں چھوڑ دیں. حرام قدم,
हराम नज़र, हराम समय, हराम सुनना, सुभान हराम देखना और हराम चलना। सुभान ये अल्लाह। 3 हराम काम छोड़ दें, अल्लाह आपको कभी हराम लुक़मा नहीं खिलाएगा, कभी आपको हराम लुक़मा नहीं मिलेगा। क्यों? ये 3 चीजें ऐसी है, अगर आपकी ये 3 चीजें खराब हो गई, उनमें से कोई एक खराब हो गई, आप हराम की तरफ जाओगे। अगर आपकी तीनों चीजें सही हो गई, आप हराम लुक़मा कभी पेट के अंदर नहीं डाल सकते हो। तो मेरा आपकी चैनल के तवस्सुस से नौजवान नस्ल को ये पैगाम है कि आज अक्सरियत नौजवान मर रहे हैं, अक्सरियत नौजवानों की मौत हो रही है। अस्पताल जाकर देख लें तो नौजवानों से भरे हुए हैं, कोर्ट जाकर देख ले तो नौजवानों से भरे हुए हैं, जेल जाकर देख ले तो नौजवानों से भरे हुए हैं। तो बात यह है कि नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी को बदल ले। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। 25-25 साल हो गए, मस्जिद के सामने घर होते हैं, पूछो इमाम साहब का नाम क्या, नाम नहीं पता। सुभान अल्लाह। हज़रत मैं आपको अजीब बात बताऊं, रोने का मकाम है। बताएं। आज हमें ये नहीं पता कि आज सलातुल हाजत, सलातुल तस्बीह की नमाज कैसी पढ़ी जाती है। उम्मत देखें, नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ना कमाल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अल्लामा साहब भी बैठे हुए इसकी तायद करेंगे, नमाज के एहतमाम पर फजाइल है, नमाज के एहतमाम पर अजर है। सुभान अल्लाह। आज उम्मत नमाज पढ़ ली है, कैसे पढ़ ली है? पैर के बल बैठ रही है, कुत्ते के बैठक बैठ रही है नमाज में। ये चीज अगर हम उम्मत को नहीं सिखाएंगे, कौन सिखाएगा? हाँ, उम्मत तरबियत आ भी करनी नहीं रही है। है, उम्मत आ भी नहीं रही है और हम जा भी नहीं रहे। दिल लेने के लिए दिल देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत हम करें, थोड़ी वो करें, तो अल्लाह इसी नौजवान नस्ल को जो है ना, मैं आपको बताऊं कि यही नौजवान नस्ल अपने माँ बाप को भी, अपने अहल वयाल को जन्नत लेकर जा सकती है। जिस तरह एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम लेकर जाएगी ना, शौहर, बेटा, भाई, बाप को, इसी तरह नौजवान नस्ल भी इसी तरह अपने छोटे वालों को, अपने से आगे वालों को, अपने से बड़े वालों को भी जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वो उनको रोक नहीं रहे। तो नौजवान नस्ल अल्लाह की तरफ रुजू करे, और जो हो गया, अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है, वो ज़ात है। 70 साल से बुत को पुकारने वाला, सनम 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 सनम, एक दफ़ा कह दिया समद तो आवाज़ आ गई लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे क्या चाहता है? फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह गलती से कहा है, सनम कह रहा था, समद निकल गया। बोला 70 साल से सनम भी आवाज न दे, एक पुकार पर समद भी आवाज न दे, तो सनम में और समद में क्या फर्क रहा? सुभान अल्लाह। अल्लाह तो वो जात है जो तौबे के इंतजार में, फाहिशा औरत, नापाक औरत, नापाकी की हालत में, नापाक चीज पे, नापाक जानवर को पानी पिलाए तो अल्लाह उसके लिए बख्शिश का ऐलान करता है। मेरे आपके दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं आप उस नबी के मानने वाले हैं जिसने खुद पेट पे पत्थर बांधकर उम्मत की रिज़्क़ की फरावानी की दुआ की है, जिसने अपने अहल व अयाल को, अपने आल को भूखा रखकर क्या कहा? अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आल मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह आल मोहम्मद का रिज़्क़ कभी कुछ अदा न करना। क्यों? कि उम्मत की तकलीफें ये उठा लें कि मेरी उम्मत को फरावानी नसीब हो जाए। एक वक्त खाए तो शुक्र करे, दूसरे वक्त न मिले तो सब्र करे, और उम्मत की बारी आ जाएगा, ए अल्लाह मेरे उम्मत के दस्तरखानों में फरावानी अता फरमा। आज में आप उस नबी से गाफिल बैठे हैं। अगर देखें, अगर नबी की दुआएं ना होती, आज नौजवान नस्ल कितने गुनाह कर रही है, बेशक बेशक कितने गुनाह कर रही है। है। क्या रमजान का चांद दिखकर मगरिब और इशा पढ़ लेना पूरे रमजान के लिए काफी है? अल्लाह को धोखा दे रहे। जुम्मतुल विदा का नया सूट पहनकर मस्जिद पे आकर बैठ जाना इमाम साहब के सामने कि कॉटन के सूट में सलवार नहीं है, अल्लाह को धोखा दे रहे। ये नमाजें उठाकर मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाह को ऐसी नमाजों की जरूरत नहीं है। नहीं देखता हूँ तुम्हारी सूरतों को, नहीं देखता हूँ तुम्हारे मालों को, देखता हूँ तो तुम्हारे दिल को और अमल को देखता हूँ। ये चीजें तब काम आएंगी जब आप रमजान को सही गुजारोगे, तो फिर ईद अच्छी गुजरेगी, दुनिया की जिंदगी को अच्छा पाकदामन गुजारोगे तो मौत तुम्हारी ईद जैसी होगी। आपको मैं अजीब बात बताऊं, आज उम्मत रोजे रख रही है, रोजे के मसाइल नहीं पता, नौजवान नस्ल को नहीं पता। टूथपेस्ट करने से रोजा मकरू हो जाता है, नहीं पता आज उम्मत को। कितनी नौजवान नस्ल करती होगी ये काम। और हराम के मुतालिक पूछे, सब पता है उनको। और फिर मोरिद इल्जाम मौलवी ठहरेगा, मोरिद इल्जाम उलमा ठहरेंगे, उलमा नहीं ठहरेंगे। याद रखना, उलमा इस उम्मत के ठेकेदार नहीं है। मौलाना साहब, जैसा आपने कहा कि नौजवान नस्ल के बारे में, तो जैसे दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو علماء کرام سے اکثر سننے میں آتا ہے اور ممبر سے سننے میں آتا ہے کہ آپ علماء کرام سے آپ سیکھو آ کر اور استاد سے سیکھو آ کر, آپ خود نہ پڑھو, خود نہ سیکھو. اس پہ بھی روشنی ڈال دی. پیاسا کنویں کے پاس جاتا, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. آج امت کا معاشرہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسکول کی میں غلط دیکھے, میں غلط بات نہیں کروں گا, علامہ صاحب غلط بات وہ بتا دے گا. آج اسکول کی تعلیم سکھانے کے لیے نا حضرت صاحب عابد بھائی, اسکول کی تعلیم دلانے کے لیے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ جس چیز پر پیسہ لگ رہا ہو نا وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے, اور جس چیز کو فری میں مل رہی ہو نا تو وہ چیز ہمیں دھوکہ لگتی ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. کیوں؟ حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, کہ اس میں کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ 5 دفعہ دن میں پکار رہا ہے, 5 دفعہ آؤ نماز کی طرف, کامیابی جنت کی طرف. سوچ رہے جائیں نہ جائیں, جائیں نہ جائیں. کڑوا سا جملہ بول رہا ہوں, سینما کا ٹکٹ بیچنے والا کبھی آواز نہیں لگاتا, کبھی آواز نہیں لگاتا. کتنے کی ٹکٹ ہے؟ 3000 روپے کی. اچھے والے کی کتنے کی ٹکٹ ہے؟ 5000 کی. لاؤ 5000 والا ٹکٹ دے دو اور جہنم میں جانا ہے. فری میں اللہ جنت دینے کو تیار, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. پیسوں پہ جہنم خریدنے کو دنیا کی لائنیں لگی ہوئی ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں حضرت, پیاسا کنویں کے پاس آئے گا, کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جائے گا. اور آج امت جو اس دین سے بھٹک رہی ہے, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے ماں لے کے کہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں کہ وین نہ چلی جائے, 2000 روپے کی فیس جائے گی, اور اپنے خاوند کو کبھی نہیں اٹھائے گی نماز کے لیے. کیوں؟ فری میں جنت مل رہی ہے, وہاں اسکول میں بچے کے پیسے جا رہے ہیں. آج ہم امت کو اپنی اولادوں کی یہ اولادیں کیوں خراب ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں. یہ بچپن سے خراب ہوتی ہے نا تو پھر 55 تک خراب رہتی ہے. ان کا بچپن خراب گزارتے ہیں نا تو 55 تک خراب رہتی ہے. اسکول کے لیے بھیج رہی ہے, کیوں کہ اگر بچہ اسکول جائے گا نہیں, میٹرک کی ڈگری ملے گی نہیں, اور قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے تو کہتے قاری صاحب گھر پہ آ جائیں گے. یعنی اتنا قرآن اتنا مظلوم ہو گیا, دین اتنا مظلوم ہو گیا. دنیاوی ڈگری کے لیے انگلینڈ بھیجیں گے, ایکسفورڈ بھیجیں گے, اور لندن بھیجیں گے. اگر آپ کسی مولوی نے کہہ دیا کہ عمرہ کر لو, عمرہ آپ پر فرض, حج آپ پر فرض ہے, تو کہہ رہا ہے اس کے دل میں کوئی ہمارے کوئی چکر آیا ہوا ہوگا. مولوی ممبر پر بیٹھ کر امت کو حج کی ترغیب دے کہ آپ کو اللہ نے اتنا صاحب استطاعت بنایا ہے, اپنی اولاد کو بھیج دو, خود تو کر چکے ہوگے, کہا کہ میری اولاد کے ساتھ جس کے بھی جانے کا موڈ ہوگا. یہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اس نوجوان نسل جو ہے, اس امت جو بھٹک رہی ہے, نوجوان نسل بھٹک رہی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا, 2 میٹھے بول. دل برائے فروخت, قیمت صرف ایک مسکراہٹ. سبحان اللہ. میں اتنا کہتا ہوں, دل برائے فروخت صرف 2 میٹھے بول. 2 میٹھے بول بول کر آج کے نوجوان کو ہم قطب الدین بختیار کاکی بنا سکتے ہیں. قطب الدین ایک واقعہ سنا کر پھر مجلس برخاست کرتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے. ان کا انتقال ہوا. انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ 4 وصیتیں ہیں میری, میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی, 4 چیزیں وہ پڑھائے گا. اس وقت کے بادشاہ کیسے نیک لوگ تھے, آج کے بادشاہ نیک لوگ ہیں؟ آج تو ہم اپنے گناہوں کی سزا بادشاہوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. ہمارے حکمران ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اعمالکم عمالکم, جو تم عمل کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. پتھر نیچے دے بیگ رہے پھول کے انتظار میں, یہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو. تو قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا. حضرت کہا کہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. بولا کون؟ بولا جس نے کبھی بدنظری نہیں کی ہوگی, سبحان اللہ. جس نے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی ہوگی, سبحان اللہ. جس نے کبھی اثر سے پہلے کے سنتیں نہیں چھوڑی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور جس کی کبھی کوئی رکعت قضا نہیں ہوئی ہوگی. حضرت میں آپ کو بتاؤں, جنازہ پڑھے ہوئے بڑے بڑے علماء, اولیاء, صالحین, قطب ابدال کھڑے ہوئے. بیٹے نے اعلان کر دیا کہ میرے باپ کی 4 وصیتیں. ایک نوجوان لڑکا اپنے منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے آ رہا ہے اور اس جنازے کے سرانے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں, اے قطب الدین تم تو دنیا سے چلے گئے پر مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا. جو میرا اور میرے رب کے درمیان راز تھا تم نے آج لوگوں پر فاش کر دیا. سبحان جب اللہ. نے کپڑا اٹھایا تو اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. سبحان اللہ. ایک اور اللہ والے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے. عورت, بوڑھی عورت ہے,
बीमार है, वो क्या कह रही है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या इस उम्मत पर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के नाम से इनके दिल डर जाए? डर गए, खौफजदा हो गए। नौजवान थे, नौजवानी की जिंदगी की थी। इब्राहिम बिन अदहम का वाक़या देख लें, ये हमारे लिए मशअल राह है। इब्राहिम बिन अदहम ने सारी जिंदगी हुकूमत की, कहा कि बादशाह बनाते हैं, क्या कहा, बादशाह कैसे बनाते हैं? बोला कि दुनिया की बादशाह चाहिए, आखिरत की बादशाह चाहिए। कहा दुनिया की नहीं, आखिरत की बादशाह चाहिए। कहा कैसे? कहा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत किया, एक सुई उठाकर दरिया के अंदर फेंकी, मछली को हुक्म दे मेरी सुई वापस लेकर आओ। मछली वो सुई लेकर इब्राहिम बिन अदहम के पास आ गई। बताओ दुनिया की बादशाहत अच्छी है, आखिरत की अच्छी है? बोला आखिरत की अच्छी है। बोला आखिरत की बादशाहत के लिए आपको दुनिया के अंदर मेहनत पड़ेगी, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन गया अल्लाह उसका बन गया, जिसकी अल्लाह बन गया उसके दुनिया के सारे काम बन गए। बहुत खूबसूरत बात। आज हमने कोशिश की है इख्तिताम पर हम कुछ मुस्बत बात करें, हमारे आने वाले नौजवान कुछ सीखें। आबिद मजीद भाई भी आज अपनी मसरूफियात में आज उन्होंने वक्त दिया निकाला और आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी वो लाते हैं। आज भी गालबन आबिद भाई हमारे लिए गिफ्ट ला। आबिद भाई मैं चाहूंगा कि आप अगर वो गिफ्ट लाए हैं तो वो भी आप बैठे रहे, आबिद भाई बैठे रहे, आप बैठे रहे, आपको वो गिफ्ट भी देंगे और हम भी ऑन एयर आपको गिफ्ट देंगे। आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। ये आबिद भाई ने हमें गिफ्ट दे दिया। सर बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने ये मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन मैं आपके दिए हुए उलमा को भी गिफ्ट दूंगा। उलमा साहब ये आपके साथ जाएगा और ये आपके साथ जाएगा सर, और हमारी टीम के लिए भी आज सर बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं, हम सबको देंगे और ये टिल एड तक सिलसिला चलता रहेगा जैसे शुरू से चल रहा है। मुझे साजिद हुसैन अबलाल सिंह को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।